बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। फिर से प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। और व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अडयाला जेल में जज के दाखिले पर पाबंदी, और ये पाबंदी किसकी तरफ से लगाई गई, और इमरान खान के केसेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, और क्या इमरान खान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर भारत का मुमकिना मिसाइल हमला, ये दावा किसकी तरफ से किया जा रहा है, और फिर इसके रिएक्शन पे पाकिस्तान ने मुतादिद भारतीय शहर निशाने पर रख लिए हैं, और क्या एटमी जंग का खतरा है। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर तुर्की से जी खबर है, त्यारे ड्रोन लेकर पाकिस्तान पहुंच गए, और ये ड्रोन किसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे ये भी आपको बताएंगे। और फिर हाई लेवल सिक्योरिटी ज़राए के कुछ इंकशाफात हैं, इसे भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर व्यूअर्स, भारत अफगानिस्तान गठजोड़ और नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात, और नवाज शरीफ आखिरकार खामोश क्यों है और उन्होंने ये खामोशी किसके कहने पर इख्तियार की है, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसका उन्वान है कि इंडिया सीम्स टू बी बिल्डिंग इट्स केस फॉर स्ट्राइकिंग पाकिस्तान। भारत अपना केस मजबूत कर रहा है, एक जवाब पैदा करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान पर हमले की। इस रिपोर्ट के 16 निकात और भारत ने किस तरह अपने आप को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, और वो प्रोपेगेंडा जो भारत कर रहा है, आपको इस रिपोर्ट में इन 16 निकात से पता चलेगा कि भारत पाकिस्तान के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और अब वो सबूत तलाश कर रहा है। मोदी की आलमी रहनुमाओं से बातचीत हो रही है जी, और दहशतगर्दी के हालिया वाक़े के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के दर्जनों लीडर से फ़ोन पर बात की, और नई दिल्ली में 100 से ज़ायद सफारती मिशंस की ब्रीफिंग भी हुई है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत का रवैया, कार्रवाई की तैयारी और ये कोशिश आलमी हमायत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार करने के लिए की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मोदी ने शदीद सज़ा देने और दहशतगर्दों की पनाहगाहें तबाह करने का वादा किया। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले उन्होंने अंग्रेज़ी में खिताब करते हुए मोदी ने अपने लोगों को पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये कहा था कि जिन्होंने ये हमला किया हम उनके पीछे ज़रूर जाएंगे। तीसरी चीज़ जो इस अखबार में, इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया कि दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान सरहद पर छोटे हथियारों से वक्फे से फायरिंग हो रही है, और जो 2-3 रातों से ये सिलसिला जारी है। फिर इसमें यह भी क्लेम किया जाता है कि भारतीय फोर्सेस ने कश्मीर में सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया, सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया और हमला आवरों की तलाश जारी है। यानी आपने पाकिस्तान के ऊपर तो इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन ये दहशतगर्द कौन थे, कहाँ से आए, और इसका मकसद क्या था, और किस तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, आपको ये मालूम नहीं है। 7 लाख से ज़ायद फौज कश्मीर के अंदर मौजूद है, लेकिन वो इन 3 दहशतगर्दों को पकड़ने में नाकाम रही। और फिर इसी रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि भारत ने पाकिस्तान जाने वाले दरियाओं के पानी को रोकने का ऐलान किया, और पाकिस्तानी सफारतकारों और सियाहों को फौरी तौर पर भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। और जो सबसे तकलीफ दे बात पता है क्या है, कि 2 मासूम बच्चों की हार्ट सर्जरी होनी थी, भारत ने उन्हें एंट्री नहीं दी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने 2 तरफा मुआहिदों की मौतली का ऐलान किया, जिनमें लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतल्लिक मुआहिदा भी शामिल है। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि भारत में मुसलमानों और कश्मीरी तुलबा को हरासा किया जा रहा है, मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा हो रहा है, और दूसरे शहरों में पढ़ने वाले कश्मीरी तुलबा को वापस जाने पर मजबूर किया जा रहा है। रिपोर्ट के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी बताता है जी कि 5 दिन गुजरने के बावजूद भारत ने किसी ग्रुप को बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदार करार नहीं दिया, और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम के खातिर खास सबूत पेश नहीं किए गए। पाकिस्तान ने मुलविस होने की तरदीद की, बल्कि उल्टा पाकिस्तान ये कह रहा है कि जनाब हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, आप किसी को सालिस मुकर्रर करें, और जो शवाहिद आपके पास हैं उसे दुनिया के साथ शेयर करें कि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के अंदर मुलविस था। लेकिन भारत ये तमाम जो शवाहिद हैं वो दुनिया के सामने रखने से क्यों कतरा रहा है, क्योंकि ये सबूत बनाए जा रहे हैं। फिर इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि भारतीय हुकाम ने सफारतकारों को पाकिस्तान के माजी में दहशतगर्दों की हमायत के हवाले से ब्रीफिंग दी,
اور کچھ تکنیکی شواہد جیسے چہرہ شناخت اور ڈیٹا، یعنی آپ نے کچھ ایسے سافٹ ویئرز بنائے ہوئے ہیں جن کی مدد سے آپ کچھ جو خاکے ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ٹھوس ثبوت پاکستان کے خلاف نہیں دیے گئے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا۔ پھر بھی اس کے اندر یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جیسے امریکہ اس وقت دیگر عالمی مسائل میں مصروف ہے۔ ایران اور سعودی عرب نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، لیکن بھارت کو اپنی کارروائی کے لیے زیادہ دباؤ کا سامنا نہیں ہے۔ اب امریکہ کی بھارت کو حمایت، یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ امریکی حکومت نے بھارت کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حمایت کی ہے، مگر اس تنازع میں براہ راست مداخلت کا عندیہ نہیں دیا۔ ویورز، اگر آپ ماضی کو اٹھا کر دیکھیں تو 2019 میں بھی کشمیر میں دہشت گردی کے بعد بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی طیارہ مار کر آیا۔ اس وقت بھارت نے کہا جی کہ دیکھیں یہ F-16 استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی بعد میں رپورٹ بھی آ گئی کہ یہ F-16 نہیں بلکہ JF-100 طیاروں کے ذریعے یہ کارروائی کی گئی۔ اب اس رپورٹ کے اندر جو 13واں نکتہ ہے کہ اس بار بھارت کچھ نمایاں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر دونوں ممالک کے درمیان جوابی کارروائی کا سلسلہ تیزی سے شدت اختیار کر سکتا ہے اور ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ان دونوں ممالک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس مرتبہ حملہ آوروں کا تعلق جو مبہم ہے، یعنی جو آپ نے ریلیشن پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، یہ کوئی اتنا کلیئر نہیں ہے کیونکہ آپ کو خود معلوم نہیں کہ یہ لوگ کون تھے۔ اور ایک نامعلوم سی تنظیم ہے جی ریزسٹنس فرنٹ، جس نے سوشل میڈیا پر اس کی ذمہ داری قبول کی۔ اب اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ بھارت کی سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ لشکر طیبہ کا فرنٹ گروپ کے طور پر کام کر رہا ہے اور انہوں نے یہ کارروائی کشمیر کے اندر کی ہے، لیکن جب آپ ثبوت مانگتے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اب ویورز، بھارت کی کچھ اپنی مجبوریاں بھی ہیں۔ ہر برس جو سارا گنگولی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہر سال کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، بھائی ہر سال ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ اپنی سرکار سے، مودی صاحب سے پوچھیں، اور کتنا پولیٹیکلی آپ اس پوری سچویشن کو استعمال کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی آپ نے ایک ایڈونچر کیا، پولیٹیکل مائلیج حاصل کیا جا سکے، پاکستان کے خلاف اپنے لوگوں کے اندر ایک نفرت پیدا کریں اور آپ اسے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے استعمال کریں۔ آج بھی مودی سرکار کا یہی ایجنڈا ہے، کیونکہ ہم نے اوور دا ایئرز، آج سے پہلے الیکشن آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مودی کی پاپولیرٹی میں کمی ہوئی اور کیسے لوگوں کے اندر دوبارہ سے یہ جو پاپولیرٹی اسے گین کیا جا سکے، اور اس قسم کے فالس فلیگ آپریشن پھر بچتے ہیں جس پر آپ کے اپنے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ثبوت کہاں ہیں، ثبوت موجود نہیں، لیکن الزام پاکستان کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی جو نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کی ہے کہ مودی نے کشمیر کے حوالے سے یہ اعلان کیا تھا اور یہ نعرہ لگایا تھا کہ کشمیر پرامن جگہ ہے اور کسی قسم کی آزادی کی تحریک وہاں نہیں چل رہی، اور اسے محفوظ اور سیاحتی مقام کے طور پر پیش کیا۔ لیکن اب اس واقعے کے بعد کیا کوئی کشمیر میں جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو ان کے لیے ایک بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے نیو یارک ٹائمز یہ لکھتا ہے کہ دونوں ملک کیا آمنے سامنے آئیں گے؟ ایک طرح سے بارڈرز کے اوپر جو دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی ہے، اس کا تبادلہ تو ہوتا رہے گا اور چھوٹے موٹے واقعات بھی ہوں گے، لیکن براہ راست کسی بڑی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے اندر، اور جس قومی سلامتی مشیر جو ہیں بھارت کے سابق، ان کو کوٹ کرتے ہوئے جو شیو شنکر صاحب ہیں، ان کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی قابو میں رہے گی کیونکہ دونوں فریق کنٹرول دشمنی کی حالت میں مطمئن ہیں۔ اب اسے ایک ہائی لیول سیکیورٹی ذرائع نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے، اور میں آپ کے ساتھ اس کی کچھ تفصیلات شیئر کر دوں۔ جب یہ پاکستان کے میڈیا پہ رپورٹ ہوا، کچھ لوگوں سے میں نے بھی پھر بات کی اس خبر کے حوالے سے، تو پتہ ہی چلا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کہ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف کسی بھی وقت کوئی مس ایڈونچر کیا تو اس کو فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے حالیہ کشیدگی کی شروعات نہیں کی، اور نہ ہی پہلگام باقی کے پیچھے یا اس سے پہلے پاکستان کا ہاتھ ہے، اور نہ ہی ابھی تک پاکستان کے کسی بھی نان سٹیٹ ایکٹر کے اس واقعے میں شامل ہونے کے شواہد سامنے آئے۔ ہائی لیول سیکیورٹی ذرائع نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ بھارت جس قسم کا ماحول بنا رہا ہے وہ کسی بھی وقت پاکستان پر میزائل حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان ایسے کسی بھی حملے کو نہ صرف ناکام بنائے گا بلکہ پاکستان نے بھارت میں متعدد جگہوں کا تعین کر لیا ہے، اور جہاں پر جوابی حملہ کر دیا جائے گا، اور یہ حملہ منٹوں میں ہوگا۔ اگر کوئی ہماری یہ کمزوری سمجھ رہا ہے نا کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، تو پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا اور آپ کو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اب جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں
کہ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور پاکستان بھارت کی حالیہ کوششوں کو ناکام بھی بنا چکا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو نا، جب یہ واقعہ ہوا، جس نے بھی کیا اور جس نے بھی اس کی ذمہ داری لی، آپ جس کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں، کم از کم آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر اظہار ہمدردی تو کرتے، کشمیر جاتے، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا۔ آپ نے الٹا وہاں لوگوں کے گھروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10 گھروں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا ہے، اور یہ وہی کام ہو رہا ہے جو اسرائیل کے اندر، فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے، اور کشمیر کے اندر بھی اب وہ کام شروع ہو گیا ہے کہ ان کی آبادیوں کو تباہ کرو، لوگوں کو گرفتار کرو، 2000 لوگوں کو آپ گرفتار کر لیں۔ اور پھر مودی نے ایک اور کام یہ کیا کہ کشمیر نے کیا، وہ چلا گیا سیدھا اپنی الیکشن کمپین کے اوپر اور پہنچ جاتا ہے بہار، جہاں پر اس نے خطاب کیا اور وہاں جا کر اس نے اعلانات شروع کر دیے۔ تو پھر دنیا کو اور اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہیے کہ اس وقت بھارت کے اندر مودی سرکار کون سی گیم جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بھی ایک خبر یہ بھی دے دوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے تناظر میں۔ ترکی سے جی کچھ جہاز، کارگو جہاز ہیں، کراچی پہنچے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ترکش فوج کے 4 سے 6 مال بردار طیارے کراچی لینڈ کر گئے۔ ان میں جنگی ساز و سامان موجود ہے، اور ہندوستان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے چین، ترکی، ایران، سعودی عرب سمیت بہت سے دوست ممالک پاکستان کی حمایت میں آگے ہیں۔ اب امریکہ پاکستان کی حمایت میں تو نہیں آیا، اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے، اور امریکہ کا کیا رول ہوگا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آنے والے دنوں میں اس پر بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن پھر جو کچھ لندن میں ہوا ہے، یہ صرف ہائی کمیشن تک اب یہ معاملہ نہیں رہے گا۔ اگر یہ اٹیک ہوتا ہے تو یہاں پر یاد رکھیے گا پاکستانی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور دنیا میں مڈل ایسٹ کے بعد اگر کہیں پاکستانی سب سے زیادہ آپ کو ملیں گے تو وہ انگلینڈ ہے، انگلینڈ کے بعد امریکہ، اور اس کے ساتھ انڈینز بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ تو یہ لڑائی صرف آپ کے بارڈرز پہ نہیں ہوگی، بلکہ جو ہم نے مناظر ہائی کمیشن کے باہر دیکھے، جو آپ کا ہائی کمیشن کا دفتر ہے اس کے اوپر پتھروں سے حملہ کیا گیا، ایک بندے کو پتہ چلتا ہے جی کہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور پھر ہائی کمیشن کے باہر، پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر لوگ انڈین جھنڈے لے کر آ رہے ہیں۔ تو اظہر جاوید جی ایک صحافی ہیں، اور انہوں نے وہ جھنڈا ان سے چھین لیا۔ تو یہ اب آپ کو یہ جو مناظر ہیں، یہ خدا نخواستہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ لندن میں بھی یہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ لیسٹر میں بہت سارے آپ کو انڈینز ملیں گے، وہاں اس سے پہلے بھی اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ جہاں جہاں بھی پاکستانی، جب آپ کا میچ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں ساؤتھ ہال میں کیا سچویشن بن جاتی ہے۔ تو یہ خدا نخواستہ اگر جنگ شروع ہوئی تو اس کے پاکستان میں بھی جہاں پہ اثرات ہوں گے، انڈیا میں بھی اثرات ہوں گے، مسلمانوں کے اوپر بھی ہوں گے، وہیں پر بھی جہاں جہاں انڈینز اور پاکستانی اکٹھے رہتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو اس کا ایک اثر نظر آئے گا۔ میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں، بھارت کی شرمناک حرکت جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ پہلگام حملے کے بعد بھارتی حکام جو حرکتیں کر رہا ہے، بھارت سے پاکستان سے دل کے آپریشن کے لیے اپنے ملک آنے والے 2 معصوم بچوں کو واپس بھیج دیا گیا، جبکہ دونوں بچوں کی سرجری بہت ضروری تھی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ 1 اپریل کو دل کے عارضے میں مبتلا 2 بچے والد کے ہمراہ بھارت پہنچے تھے۔ بچوں کے ٹیسٹ دینے کے بعد انہیں ہسپتال میں آپریشن کے داخل کر لیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا جی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ افغان بھارت گٹھ جوڑ سامنے آیا، اور یہ امپورٹنٹ خبر اس لیے بھی ہے کہ خوارج پاکستان کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے جی، اور اس کارروائی کے اندر 54 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے پاکستان کی فورسز کی طرف سے، اور یہ ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اس خبر کے مطابق جس میں یہ 54 لوگ مارے گئے، محسن نقوی صاحب نے جی پریس کانفرنس کی، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ انجام یہی ہوگا۔ یہ ان سب لوگوں کے لیے پیغام ہے جو پاکستان آ کر حملہ کرتے ہیں۔ کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مختلف شہروں سے اب تک 8 بارودی سرنگیں پکڑی گئی۔ سب کو پتہ ہے کہ دہشت گردوں کو کون فنڈنگ کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف جو بھی سازش کر رہا ہے اس کو معاف نہیں کریں گے، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ رونما ہوا تو بھارت کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جواب ملتا ہے۔ پہلگام واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ سرحد پر دراندازی کی بڑی کوشش ناکام بناتے ہوئے 54 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور خبر بھی، یہ جو گٹھ جوڑ ہے بھارت اور افغانستان کا، افغان عبوری وزیر ہیں جی، خارجہ کے وزیر خارجہ امیر خان، ان کی بھارت کے ایران
افغانستان اور پاکستان کے خصوصی مندوب آنند پرکاش سے ملاقات ہوئی ہے جی۔ ملاقات امیر خان نے بھارت افغان سفارتی اور تجارتی تعلقات پہ اضافے کی ضرورت پر زور دیا اور بھارتی سرمایہ کاروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے، اور اس سے پہلے بھی سرمایہ کاری ہوتی رہی ہے لیکن یہ پراکسیز کے طور پہ کام کرتی ہیں، اور جہاں تک پاکستان پر حملہ کرنے کی بات ہے تو آنے والے دن جی بڑے امپورٹنٹ ہے۔ حالات اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ جو مین پلیئرز ہیں وہ اب اپنا رول پلے کرنے کے لیے آپ کو ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے پاکستان اور بھارت کے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر۔ میں ویورز آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، اور شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور قومی سلامتی کانفرنس کے اندر جو تفصیلی فیصلے ہوئے اس حوالے سے انہوں نے انہیں بریف کیا، لیکن ابھی تک باؤ جی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا۔ لندن میں جو صحافی نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہے، میں نے ان سے بھی پوچھا کہ یار نواز شریف صاحب کو نے کیوں بھارت کا یہ جو پورا ایپیسوڈ ہوا ہے اس پر انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، تو ان کے پاس بھی اس کا جواب نہیں تھا۔ عام طور پر بتا دیا جاتا ہے کہ آج نواز شریف صاحب جو ہے وہ خطاب کریں گے قوم سے اور یہ سوال آپ نے پوچھنے ہیں۔ لوگ سوال لے کر کھڑے رہے چونکہ ان کو بتایا نہیں گیا تھا، لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب بولے نہیں ہیں۔ بعض لوگ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی لندن کے اندر، چونکہ پاکستان میں دیواروں کے کان ہیں، اور دیواروں کے جب کان ہوتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی، تو ان کانوں سے بچنے کے لیے لندن میں یہ ملاقات کروائی گئی، اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے پاکستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ سندھ میں جس طرح سے لوگ سڑکوں پر آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح سے اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا، آپ کو بظاہر یہ لگتا ہوگا نا کہ یہ آصف علی زرداری نے خود نہروں کا جو منصوبہ تھا اس کے اوپر منظوری کی، سب کچھ ہوا، لیکن جو ریئیکشن سندھ کے اندر آیا عام آدمی کا، عام کسان کا، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ تو پھر جب عوام آپ کے ساتھ ہو جائے یا آپ اس کو ڈھال بنا کر پاکستان کے طاقتور حلقوں کو یہ پیغام دیں تو پھر شاید آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کو سڑکوں پر آنے کے بعد آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دیا کہ بھائی جان یہ پروگرام آپ کا ہوگا، لیکن اس پروگرام میں ہماری جو عوام ہے وہ آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر بلوچستان، سندھ اور کے پی جس طرح ان کے ہاتھ میں نہیں، اگر سندھ بھی نکل جاتا تو شاید ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جانی تھی۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو لندن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس تناظر میں بھی ہوئی تاکہ کانوں سے بچ کر باہر بیٹھ کر کوئی پلاننگ جو ہے وہ کی جائے۔ یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔